प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ। मैं हूँ रुसा चौधरी और आज हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में उसी मौजू के ऊपर जो पिछले काफ़ी हफ्तों से पाकिस्तान में ज़ेर बहस है। पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम कोलैप्स कर चुका है या नहीं कर चुका। अब ये जो गुफ्तगू है, पहले तो हम देखते थे कि सिर्फ सोशल मीडिया पर या बहुत सारे टॉक शोज़ की ज़ेर बहस रही है, लेकिन अब बाकायदा इसके ऊपर न सिर्फ सियासी जमातों में बात होनी शुरू हो गई है, बल्कि अब इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन और डिमांड्स का आगाज़ भी हो चुका है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब इस बातचीत ने काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया है। अगर हम इसकी बात करें तो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ये जो बहस है वो तेज़ी पकड़ती जा रही है और अब ये देखना है कि जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, जो कि हम बार बार अपने शोज़ के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे थे कि जो चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए वो उनके ऊपर फोकस करने, ये चीज़ें जो है अभी सिर्फ सोशल मीडिया या डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स का हिस्सा थी। इसी वाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब बाकायदा जो गुफ्तगू पिछले काफ़ी हफ्तों से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर चल रही थी, अब उसके ऊपर मुख्तलिफ पार्टीज़ के ऊपर भी जो है वो डिस्कशन जो है वो सामने, कैसे देखते हैं इसको? मेरा ख्याल है एक तो कहीं पर ये फैसला हो चुका है कि इंतजामी बनाने सूबों का साइज कम करना। पहली बात तो ये कहीं पे ये फैसला हो चुका है कि ये करना है। अब उसके ऊपर चूंकि फैसला हो चुका है और उसकी इंडिकेशन आई थी, तो अभी पिछले दिनों सिंध असम्बली ने करारदाद पेश की है, पास किया कि जी सिंध के सूबों तकसीम नहीं होनी चाहिए जी। अब वो हफ्ते बाद कदम के तौर पर उन्होंने पास किए, लेकिन अगर आप क्रिटिकली देखें तो बात ये कि सिस्टम जो टोटल फ्लॉप हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं, और सिस्टम के साथ सिस्टम को चलाने वाले भी फ्लॉप हो चुके हैं। क्या वो पीपल पार्टी अपना सिंध में है या बाकी पार्टी के इधर है, वो टोटली फेलियर है। हाइट ऑफ मिस गवर्नेंस है, हाइट ऑफ करप्शन है पाकिस्तान के लिए। पीपल पार्टी 12 साल से सिंध को बैठी हुई है सिंध में, और सिंध के लोगों की जो हालत है, या वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है, यहाँ वो जो इलीटिज्म, वहाँ पे जो तकरबा परवरी की हालत है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसी तरह पंजाब में भी यही है, और बाकी जगहों पे बलूचिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि कोई डिलीवरेंस गवर्नेंस के सिलसिले में जो है वो होती आपको नज़र नहीं आ रही। तो जिसकी वजह से मोहसिन नकवी को ये कहना पड़ा कि ये सिस्टम फ्लॉप हो गया, क्योंकि जब बारिश का पानी रोज़ाना खड़ा हो जाए, घरों में घुस जाए, तो फिर सिस्टम फ्लॉप ही नजर आता है। दुनिया के एडवांस ममालिक में ऐसा होता नहीं है। बारिश होती है, सड़कों से पानी ड्रेन, इसका मतलब है कि आपने सिस्टम के अंदर रह के जो सीवरेज सिस्टम बनाना था उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आपने बनाया ही नहीं। अब यहाँ पे अगर इंतजामी यूनिट छोटे होंगे तो ये जो एक वन मैन शो होता है ना सूबे में, जो मुराद अली साहब कर रहे हैं 12 साल से अपना सिंध में, और यहाँ इधर पंजाब में एक ही अपना देखे एक ही फैमिली है, वो रिपीटेडली करती आई है, लेकिन आप रिजल्ट आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में देखें तो उसके हिसाब से जब सूबे छोटे होंगे साफ दायरे पर डिवीजन आएगी। हो सकता है यही पार्टियां हों पावर में, लेकिन वो जो पार्टियां तो पावर में होंगी, लेकिन जो साइज होगा अपना आपकी असम्बली का या उसका वो हो जाएगा, तो उसकी आपको उसके अंदर जो है सिस्टम के अंदर रहते हुए उसको डिलीवरेंस जो है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि छोटी जगह होगी, लोग विजिट कर सकेंगे और उसको। लेकिन बात ये है कि क्या सिस्टम के साथ साथ कोई आप ऐसा सिस्टम के फेलियर के साथ या इंतजामी चीज़ों के कम करने के साथ आप कोई ऐसा भी सिस्टम लाएंगे जिसमें दो पार्टियों के जो होल्ड है उससे आप छुटकारा हासिल। बिल्कुल सर, जो ही है ना इस मुल्क का कि यहाँ पर एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है कुछ लोगों की, और फिर उसे ब्रेक करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रिगेडियर शफीक गाजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये डिस्कशन हम अपने प्रोग्राम में कई मरतबा कर चुके हैं, और हमेशा जब आपका जिक्र आता है, जब भी इस टॉपिक का जिक्र आता है, तो सबसे पहले मेरा ख्याल होता है कि ब्रिगेडियर शफीक गाजी साहब इसके ऊपर बहुत बेहतर बात कर सकते हैं। सर, ये जो दो पार्टियों की मोनोपोली है, एक तो डेफिनेटली इसको तोड़ने में ये सिस्टम और ये जो नया निज़ाम है वो कितना कारआमद होगा? रुसा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं वुड रिमाइंड यू कि हमने प्रोविंसेस की बात सबसे पहले हमने बलूचिस्तान के हवाले से बात की थी, और ये अबाउट अ मंथ बैक हमने ये बात की थी कि बलूचिस्तान की मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? वी शुड गो फॉर द स्मॉलर प्रोविंसेस, वो जोग्राफिकल हों, पॉपुलेशन बेस्ड हों या किसी भी हवाले से, ताकि उसकी गवर्नेंस बेहतर होगी तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। बिल्कुल। और उसकी कोई विद इन 2 वीक्स
ایک بڑا بمشل پڑا اور اس میں نقوی صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ جی سسٹم کیونکہ یہ کولیپس ہو چکا ہے اور اس کے لیے ہمیں سجیشن یہ دی کہ نئے پروونسز کی طرف جانا چاہیے. بالکل. سو آئی وڈ سے کہ ہمیں یہاں پہ تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز کی ضرورت ہے. بڑے غضنفر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, 2 پارٹی سسٹم کے حوالے سے بات کی یا 2 فیملیز کے حوالے سے بات کی اور اس کے جو ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے. میں بیسیکلی وڈ ٹیک یو بیک ٹو کہ پاکستان کی ایمرجنس کے حوالے سے جب ہوا تو اس وقت پاپولیشن کیا تھی ہماری جی اس پاکستان کی 300+ کروڑ کے لگ بھگ پاپولیشن تھی جی. اور یہ 4 پروونسز ایسٹ پاکستان کو چھوڑ کے اگر آپ بات کریں تو اس کے یہ 4 پروونسز اور پھر ان کی جو مینجمنٹ تھی یہی وزیر اعلیٰ تھا, چیف سیکرٹری تھا, آئی جی تھا جی. تو ایز آف ٹوڈے اگر آپ بات کریں تو پاپولیشن از اباؤٹ 25 کروڑ. یس. تو 25 کروڑ کی آبادی کے لیے بھی وہی 4 وزیر اعلیٰ ہیں جی, وہی 4 آئی جی ہیں, وہی 4 چیف سیکرٹری ہیں اور ڈاؤن دی لیڈر آپ کا وہ سٹاف اسی طرح ہی ہے. بالکل. اٹس ویری لیٹ کہ انیشیٹو ایک پنجاب گورنمنٹ نے لیا ہے مریم صاحبہ نے کہ انہوں نے جو ڈسٹرکٹ کے لیول پہ اور تحصیل کے لیول پہ سٹاف کو کافی انکریز کیا ہے, ڈی سیز کو انکریز کیا ہے, اے سیز کو کیا ہے اور سپورٹنگ سٹاف کو کیا ہے. بالکل. اینڈ دیٹ از بیسیکلی ایک بہتر مینجمنٹ کے لیے کیا. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ ہمیں کن لائنز کے اوپر کرنے چاہیے, جو پروونس بننے چاہیے وہ کن لائنز پر بننے چاہیے. آئیڈینٹیفائی تو ہم سب نے کر لیا کہ کرپشن بھی ہے, پولیٹیکل سسٹم جو ہے اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ریوالونگ اراؤنڈ 2 فیملیز اور باقی لوگوں کو ایک بڑی ڈسٹربنس ہے کہ ان کو اوپر آنے کا موقع نہیں ملتا. بالکل. اگر مل بھی رہا ہے تو وہ سسٹم کے تھرو نہیں ہے, وہ ایک من پسند سسٹم کے اوپر چل رہا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز آپ کے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ فار اے سی ایم کہ وہ 12 کروڑ کی آبادی پنجاب کی کو مینج کرے. بالکل. سندھ والا 5.5-6 کروڑ کو مینج کرے, بلوچستان والا کوئی 1.5-2 کروڑ کو مینج کرے اور اسی طرح کے پی کے والا مینج کرے. جی. اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے دی ڈیمانڈز آر ویری ہائی. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کام آج کے دن ہو جائے. ہماری ارلی سٹیج کے اوپر آئی ڈونٹ ریکال کہ کبھی کسی کا کوئی کیس لگ جاتا تھا اگر عدالت میں یا ڈی سی آفس میں یا کسی جگہ پہ تو وہ کوئی 10-15 سال کے بعد کہیں پتہ چلتا تھا کہ ڈیسیژن ہو گیا, وہ کرنے والا مر جاتا تھا اور اس کے آگے بیٹے. اس سے پہلے کہ ہم اس پوزیشن کے اوپر آئیں, ہم اس ڈسکشن کے اوپر آئیں کہ یہ بنیاد جو ہے جس طرح ہم پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کرتے ہیں, میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. غضنفر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے بھی بہت ایک اہم پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو نظام انصاف کا نظام ہے, ہمیں کئی سال لگ جاتے ہیں ایک فیصلے تک پہنچنے میں اور ایک انسان کو کئی شہر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے, شہر دور جانا پڑتا ہے اپنے انصاف کے حصول کے لیے. تو جب ہم ان انتظامی یونٹس پر آتے ہیں یا ہم اپنے ملک کو اس طرح کے اسمارٹ انتظامی یونٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے, ایک پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک بڑا اچھا سسٹم آیا تھا, انٹروڈیوس کرایا گیا تھا, لوکل باڈی سسٹم. جی. اس کا آپ نے ایفیکٹ دیکھا کہ اس زمانے میں لوگوں کے کام جو ہے وہ ڈاؤن بلو دی لیول اس لیے ہو جاتے تھے کہ ہر یونین کونسل کے اندر کونسلرز ہوتے تھے, ان کے ناظم ہوتے تھے اور وہ یونٹ چھوٹا ہوتا تھا. جی. اور جتنا ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پروجیکٹ تھے وہ ان کی ذمہ داری کے اندر فال کرتے تھے اور وہ سسٹم بہت اچھا چلا. اب چونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں پاور کی لش بہت زیادہ ہے, تو جب یہ پولیٹیکل پارٹیز آئیں, انہوں نے ٹیک اوور کیا, انہوں نے یہ الیکٹ ہوئے, تو انہوں نے لوکل باڈیز کا سسٹم جو ہے اس کو ناپید کر جی. اور ڈی سینٹرلائز بھی اتھارٹی نہیں کرتے, اتھارٹی سینٹرلائزڈ ہے. ابھی صرف یہی کام نہیں کرنا پڑے گا. اگر بلوچستان آپ دیکھیں نا, پاکستان کے اندر جو بلوچستان کے اندر سے جو آواز جو گریوینسز اٹھتے ہیں نا وہ بڑے جینوائن ہیں. بالکل. اس حساب سے کہ آپ کی جو 360 کی جو اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی, اس کے اندر آپ نے بلوچستان کا کوٹا جو کتنا رکھا, سیٹیں کتنی, 22 سیٹیں. بالکل. یا 20 سیٹیں. تو صاف ظاہر ہے 365 کے اندر 20 سیٹیں ہوں گی, 22 سیٹیں ہوں گی, تو وہاں آوازیں تو اٹھیں گی کہ جی آپ ہماری ریپرزنٹیشن, وہ بھی 22 سیٹوں کو آپ ایک
زبردستی منور کر کے اپنی پسند کے لوگ لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پسند کی حکومتیں بنائی جائیں. تو بہت یہ چیزیں ہیں جنہوں نے سسٹم کو فیل کیا اور باقی سسٹم فیل ہے. اب اگر آپ نے اس کو کرنا ہے, صاف ظاہر ہے اس کو, اس کے اندر بہت ساری ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے صوبوں کو جو بنانا ہے اس کو آپ نے آبجیکٹیولی اسٹڈی کرنا ہے ورسز دی ایکسپینسز. کیونکہ یہ بھی ذہن میں یاد رکھیے گا کہ جب چھوٹا ایک صوبہ بنائیں گے تو اس کا ریونیو بھی کم ہوگا, ریونیو کم جنریشن ہوگی تو اس کے اوپر ٹیکسز بھی اس کے اوپر کم آئیں گے. تو کیا آپ اس کے لیے پاکستان کی اکانومی کو فردر برڈن کریں گے, یا آپ اس کے اندر جو ہے وہ صوبہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کرنے کے قابل ہوگا. دوسری چیز یہ کہ NFC ایوارڈ ہے پاکستان کا جو آیا ہے, اس کا کیا ہوگا, صوبوں کو جو شیئر ملتا ہے وہ کس طرح جائے گا. سو آئی تھنک ہم ایک بات تو کر رہے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹولی آسان ہو جائے گا, لیکن اس کو آبجیکٹیولی انالیسز از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اچھا سر, میں آپ کی طرف آؤں گی. بریگیڈیئر صاحب, ہم پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی جب ہم چیزوں کو ڈیوائڈ کریں گے تو آبجیکٹیولی اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں ان ایکسپینسز کو, تو اسمارٹ موو کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے ہمیں ان کی ڈویژنس کرنی چاہیے جو ایک تو امپلیمنٹ بھی آسانی سے ہو سکیں گی اور ہمارے اوپر معاشی بوجھ بھی کم سے کم پڑے. میری پہلی سجیشن تو یہ ہوگی کہ آپ کسی ایک پروونس سے سٹارٹ کریں. اگر آپ چاروں کو ایک ٹائم پہ کھولتے ہیں اور ان کو مینیج کرتے ہیں تو اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. یس. لیٹس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ صوبے بننے ہیں. لیٹس سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پنجاب کے 4 بنتے ہیں, جی, سندھ کے 3 بنتے ہیں, KPK کے 3 بنتے ہیں, اور 4 بن جاتے ہیں بلوچستان کے. جی. فرسٹ آف آل اسٹارٹ فرام دی, کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو مینیج کرنا ہے. یس. پروونسز گورنمنٹ کین سپورٹ. کوئی پروونس جو ہے وہ خوشی سے یہ مانے گا نہیں یا ول ناٹ گو along کہ جی ہمارے صوبے کو آپ تقسیم کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبوں کو کنونس کرنا از ویری امپورٹنٹ. یس. اور جو صوبائی پارٹیاں ہیں ان کو کنونس کرنا از ویری امپورٹنٹ. وداؤٹ پولیٹیکل سپورٹ, یہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اٹس اے ویری ویری بگ پروجیکٹ. اٹ از گوئنگ ٹو چینج دی فیٹ آف پاکستان. ایگزیکٹلی. یہ عام سی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو پلس مائنس کر سکتے ہیں. بالکل. ہم نے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے پروونشل ہیں یا سینٹرل ہیں, جی, ان کو یہ رول دینا ہے. دے ہیو ٹو سپورٹ دی آئیڈیا. بالکل. اینڈ دے ہیو ٹو سپورٹ دی پروجیکٹ. اٹس اے پروجیکٹ اینڈ اٹ ول ٹیک ٹائم. تو پہلے آپ بلوچستان سے سٹارٹ کریں اور بلوچستان کو سیٹل ڈاؤن کریں کہ اگر 4 صوبے بنانے ہیں تو اس کو آپ ریسورسز ایڈیشنل الاٹ کریں. 2 کا اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے 2 کا اور الاٹ کریں اور ان کو تیار کریں. ود ان 1 ایئر آپ اس کو کر کے اس کو ری آرگنائز کریں اور اس کو آپ کنٹرول کر لیں جہاں پہ ایشوز چل رہے ہیں. اب سندھ اور پنجاب کمپیریٹیولی اس وقت سیٹلڈ پروونسز ہیں. دین یو گو فار KPK کے جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کریں اور ان کو اسمالر پروونسز میں کر دیں. اور آئی ووڈ سے کیپ دی ویسٹ, بلوچستان اور KPK کو ایٹ ون ٹائم رکھ لیں. بالکل. دین آپ لے لیں سندھ کو, اور سندھ کے جو صوبے آپ نے ڈیوائیڈ کرنے ہیں اور پنجاب کے جو کرنے ہیں, ان کو جغرافیکل کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پاپولیشن بیسڈ بھی رکھنا ہے. بالکل. بیکاز 12 کروڑ کی آبادی کو جغرافیکل اگر آپ کہیں کہ یہ 4 ہے تو خالی لاہور کی پاپولیشن اس وقت 2 کروڑ کے لگ بھگ. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب میں ایم ٹاکنگ آف 2002 کی بات کر رہا ہوں, 2000 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت لاہور کی پاپولیشن واز 7.5. یس. 75 لاکھ کی آبادی تھی اور لاہور ایک تھا. اس وقت 4 لاہور ہیں. لاہور نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ اینڈ ویسٹ ایکسپینڈ کر گیا ہے اور اس کی آبادی بھی آلموسٹ 2 کروڑ ہوگی. ایسا ہی ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں شیخوپورہ کو اور اس کو کمبائن کرتے ہیں قصور کو اور گجرانوالہ کو, تو اٹ ول ملٹی پلائی. یہ کوئی آپ کی 3-3.5 کروڑ آبادی تو صرف یہی بن جاتی ہے. تو پنجاب کے پروونسز کو آپ نے پاپولیشن بیسڈ رکھنا ہے اور KPK اور بلوچستان کو جغرافیکل رکھنا ہے اور سندھ کے بھی پاپولیشن بیسڈ رکھنا ہے. بالکل. آپ کراچی کو اگر دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر آپ کراچی کو دیکھیں تو کراچی کی اس وقت 2.5-3 کروڑ آبادی ہے. تو کراچی اٹ سیلف جو ہے اس کو آپ نے انٹیریئر سندھ کے ساتھ اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ آپ 50% انٹیریئر سندھ کو ایک طرف دیں, انٹیریئر کو دوسری طرف دیں. صحیح. آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے
کہ all developed cities and developed areas should not go to one province. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ایک بالکل غریب رہ جائے اور اس کو اور 50 سال لگ جائیں ڈیولپ ہونے میں، اور جو آلریڈی ڈیولپڈ ہے وہ بڑا خوشحال ہو جائے. اچھا بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. غضنفر صاحب جیسے بھی سر نے بات کی کہ ایک تو سب سے بڑا ٹاسک اس معاملے میں ہے وہ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بنانا اور ان کو ایک پیج پر لے کر آنا، اور ان پولیٹیکل پارٹیز میں جو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ اس چیز کے ابھی تک سب سے زیادہ خلاف نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کہ اگر یہ ریزسٹنس قائم رہتی ہے تو پھر اس پروسیجر میں اور کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ بلوچستان اور کے پی کے جو ہے آپ کے ٹیررزم ہٹ پروونسز ہیں. یس. اور بلوچستان سے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں. بالکل. اسی طرح کے پی کے اندر بہت سارا، جس میں آپ غلط ہے یا صحیح ہے، ان کو فیل بھی ہو رہا ہے کہ آپ مین اسٹریم دھارے میں نہیں موجود ہیں. تو اگر آپ یہ ایکسپیریمنٹ بلوچستان سے شروع کر دیں گے نا یا کے پی کے سے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو الٹ ہو جائیں گی. تو آئی پرسنلی فیل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب سے ڈفر کر کے، کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا وہ آپ نے ایک سائملٹینیسلی کرنا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. وہ آپ نے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں. کیونکہ آپ بلوچستان سے شروع کریں گے وہ کہیں گے ہم ہی رہ گئے ہیں ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، یا کہے گا ہم ہی رہ گئے، آپ تو آلریڈی فلورش کر رہے ہیں تو آپ ہمارے اوپر ایک، کیونکہ اس کے کچھ نیگیٹو فلپ پوائنٹس بھی آپ نے فلپ پوائنٹس کو بھی ذہن میں رکھا. تو جو کچھ کرنا ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل ایمبیسی بنا جو اسمبلیز ہیں، کیونکہ اس کو آپ نے لانگر رن میں دیکھنا ہے. یہ کوئی ٹیسٹنگ پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹنگ شروع کر دیں. اگر آپ نے کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ، اور اگر کرنا ہے تو ہر جگہ پہ ایک ساتھ آپ نے کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کرنا ایکسپیریمنٹ بھی کرنا ہے تو ایکسپیریمنٹ شروع کریں بلوچستان یا سندھ سے، اور اس کے بعد جب آپ کا ایکسپیریمنٹ اگر کامیاب ہوتا ہے تو دین گو ٹو دی ادر پروونسز. ویسے ایکسپیریمنٹ کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے اس کی اسٹڈی ٹھیک کرنی ہے اور اس کی ڈیٹیل انالیسس کرنے ہیں، تو آپ کو اس کو جیوگرافیکل کریں یا پاپولیشن وائز کریں، جو بھی فارمولا بنائیں وہ فارمولا ایک آپ کو لے کے چل رہے ہیں. جیوگرافی کا پرابلم یہ ہوگا، پرابلم جو آئے گا آپ کو کیا بلوچستان میں آئے گا، وہاں کو آپ کو پاپولیشن وائز نہیں بلکہ جیوگرافیکل انٹیگریٹی سے کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ پاپولیشن تھوڑی ہے، جغرافیہ بڑا ہے. تو اس لیے مختلف آپشنز ہیں، لیکن جو کچھ میں سمجھتا ہوں جو کچھ کرنا ہے وہ سائملٹینیسلی آپ نے کرنا ہے. کیونکہ اور چھوٹے پروونسز کو احساس نہیں ہونے دینا کہ جی ان کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ امپوز کی جا رہی ہے اور باقی جو ہے وہ اس دھارے میں شامل نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اسی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام سب سے پہلے پاکستان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں صبح کے حوالے سے. جو گفتگو چل رہی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامی یونٹس کی جو ڈویژن ہے، جو سب سے بڑا مدعا ہے وہ یہی ہے کہ انتظامی یونٹس کی ڈویژن ہونی کس طرح سے چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر پارٹیز کا اتفاق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور تیسری بات کس صوبے آغاز ہونا چاہیے. کیا یہ آغاز پنجاب سے ہونا چاہیے کیونکہ پنجاب میں پہلے ہی بہاولپور جو صوبے کی اور ملتان صوبے کی بات چل رہی ہے، تو کیا یہ آغاز وہاں سے ہونا چاہیے یا ہمیں بلوچستان جیسے صوبے سے آغاز کرنا چاہیے، یا ایک ہی دفعہ میں تمام صوبوں میں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے سب سے پہلے بات کر رہے تھے بریگیڈیئر شفیع صاحب. ہم جو گفتگو کر رہے تھے اسی کو اگر ہم کنٹینیو کریں تو جیسے آپ نے انتظامی یونٹس کی بات کی، تو جو ڈویژن آپ نے ہمیں بتائی ہے، اس ڈویژن کو اگر ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور ایک سوال اس پر بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اگر ہم بلوچستان کی طرف پہلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ سوال آئے گا کہ بلوچستان پہ ہی ہم ایکسپیریمنٹیشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم بلوچستان سے نہیں جاتے اور پنجاب سے شروع کرتے ہیں تو کیا یہ ایک بہتر متبادل ہو سکتا ہے یا ہمیں چاروں صوبوں سے اکٹھے ہی چلنا پڑے گا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر لیٹ سے اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 3 پروونسز ہونی چاہیے، ساؤتھ، سینٹر اینڈ نارتھ. جی. میری سجیشن یہ ہے کہ بہاولپور ایک اسٹیٹ رہی ہے آپ کی، اور وہ بہاولپور اسٹیٹ جس نے آپ کو بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے ایٹ دی ٹائم آف انڈیپینڈنس. یس.
اور فائنینشلی سپورٹ کیا اور پھر والنٹریلی پاکستان میں جوائن کیا. بالکل. ون آف دی ریچسٹ اسٹیٹ اس وقت کی. یس. اگر اس کے اسٹیٹس کو ریوائیو کرتے ہوئے ناٹ ایز اے اسٹیٹ بٹ ایز اے پروونس, یس, اس کا پروونشل سیٹ اپ سارا موجود ہے جی بہاولپور میں. بالکل. اور پھر اس پہ بیس کر کے ہم نے صدرن پنجاب کے لیے ہم نے اس وقت ایگزسٹنگ وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور باقی جو کچھ ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. جی. اینڈ دے آر ورکنگ دیر فار لاسٹ اباؤٹ وٹ آئی نو از اباؤٹ 15 ایئرس تو ہو گئے اس کو, 15 ایئر پلس ہو گئے. تو ایک تو سیٹ اپ آپ کے پاس بنا ہوا ہے. بالکل. تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے بہاولپور پروونس بنانا ہے تو اس کے ساتھ ملتان کو آپ نے اٹیچ کرنا ہے. بالکل. رائٹ اپ ٹو اوکاڑا. یس. اوکاڑا سے اگر آپ نارتھ کی طرف آتے ہیں تو اپ ٹو لاہور اینڈ آپ چلے جائیں اپ ٹو جیلم, تو یہ آپ کا سینٹرل پنجاب ہے جس میں آپ کا رائٹ فیصل آباد اور اس طرف قصور والی سائڈ آ جاتی ہے. جی جی. اور جیلم سے نارتھ کی طرف آپ چلے جائیں وہ آپ کا اس کو آپ لاہور کا نام دیتے ہیں, لاہور پروونس. اور پنڈی پروونس پہ چلے جائیں جس میں آپ کے پاس جیلم سے نارتھ کی طرف رائٹ اپ ٹو ہزارہ سے پیچھے اور نارتھ مری کی سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو یہ ایک بڑا پروونس بن سکتا ہے. جی. سو 3 تو یہ ایک بڑی نیچرل اس کے اندر ڈویژن ہے. اچھا, ان کے 3 کے سیٹ اپ موجود ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 نہیں ہم نے زیادہ بنانے ہیں, ہم 6 پہ جانا چاہتے ہیں, جی, تو آپ کے پاس کچھ پروونسز ڈویژن کے اندر ایسے سیٹ اپ موجود ہیں جیسے فیصل آباد ڈویژن ہے تو آپ کے پاس ڈویژنل سیٹ اپ ایسا موجود ہے کہ آپ اس کو اور ری انفورس کر دیں تھوڑا سا تو آپ کا پروونشل ہیڈ کوارٹر بن سکتا ہے. اسی طرح آپ بنا سکتے ہیں ڈی جی خان کو. بالکل. تو آپ جو آپ ایکسپینڈ کریں گے آپ کے پاس 3-4 کا تو یہاں پنجاب میں موجود ہے, آپ نے 2 کا اور کریٹ کرنا ہے. اگر آپ نے 6 پروونسز بنانے ہیں, ڈویژن والی بات کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم ڈسکشن ضرور کریں گے. میں جوائن کرنا چاہوں گی کرنل ریٹائرڈ مبشر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مبشر جاوید صاحب رہنما مسلم لیگ نون بھی ہیں اور سابق میئر رہ چکے ہیں لاہور کے. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں سسٹم کیا واقعی کولیپس کر چکا ہے اور نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, دیار ڈار میں بیٹھا ہوں اور آپ نے مجھے یاد کیا ہے. آئی ایم سو ویری گریٹفل ٹو یو. دیکھیں کہنے کو بہت آسان ہے, یہ کرنی ذرا کافی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آئینی ترمیم میرا خیال ہے 2/3 میجورٹی سے ہونی ہے. بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے, وہ 73 کا قانون بنا کر گئے تھے اور اس وقت انہوں نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو اکٹھا بٹھایا تھا. all were the signatories. جی. پہلی بات. اب یہ بات کہہ دینی کہ 6 صوبے بنا دیں, 22 صوبے بنا دیں, انتظامی یونٹ بنا دیں, یہ کہنے کو بہت آسان ہوتا ہے. when I was doing as a mayor تو چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ لاہور کے 4 ضلع بنا دیے جائیں کیونکہ کراچی کے شاید 5 ہیں. جی. اچھا, سارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو میں لے کر بیٹھ گیا, پولیس, ریونیو, ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ 2-3 اور محکمے تھے. تو ہم اس کو جب ہم بانٹنے لگے, سب سے پہلے ریونیو اسٹیٹ کو ہم علیحدہ کرنے لگے تو اس میں پہلے ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹی آئی کہ ان کے ساتھ کچہریاں اور ان کے رجسٹرار کدھر بیٹھے ہوں گے اور ان کو کدھر سے اٹھانا ہے. اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا اس کی جو کچہریاں ہیں ان کو 4 حصوں میں کس طرح تقسیم کرنا ہے, پولیس کے تھانے کس طرح تقسیم کرنے ہیں, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کو کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے, کہاں بلڈنگز ہوں گی, کہاں ان کو بٹھائیں گے, وہاں کہاں ان کے جو ہے وہ سٹاف کہاں سے آئے گا ہر ایک کے لیے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ ضلع بن جائے گا تو ڈپٹی کمشنر ڈاؤن ورڈ کو سٹاف چاہیے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کو چاہیے, لاہور بیسڈ مینجمنٹ کو چاہیے. تو یہ الٹیمیٹلی ہم نے 2-3 میٹنگز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نارتھ ٹو ساؤتھ لاہور کو 2 ضلع بناتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. کرنا خدا کا کہ ہماری حکومت کو ڈیزالو کر دیا گیا 2018 کے الیکشن کے بعد. یہ جو نئی حکومت آ گئی اور اس نے آتے ہی لوکل باڈیز کو توڑ دیا. یہ صرف ایک ضلع کی آپ کو بتا رہا ہوں, لاہور کے 10, پنجاب کے 10 ڈویژن ہیں. اگر آپ سندھ سے شروع ہو جائیں تو کیا آپ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا سکتے ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی اور پر ہمیشہ سندھ کا حصہ رہا ہے. اور اب وہاں چونکہ سندھیوں کی پاپولیشن کم ہو گئی ہے, مائیگریٹری زیادہ آ گئے ہیں, اردو سپیکنگ ہے, پٹھان ہے, پنجابی ہیں, بروئی ہیں, یہ سارے لوگ وہاں بیٹھے ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی ہم کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا دیں گے تو سندھی کہاں جائیں گے, باقی کے بیچارے جو ہیں وہ کہاں جائیں گے. سندھ کیا برا نہیں ہو جائے گا کراچی کے بغیر؟
اسی طرح پنجاب میں آپ کتنے صوبوں پر آئیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ سرائکستان بنائیں یا سرائکی صوبہ بنائیں, اس کے بعد پور آ جائیں, اس کے بعد آپ سینٹرل پنجاب میں آپ جو مرضی کہہ لیں, پوٹھوہار کو آ جائیں, اس کے بعد ہزارہ آ جائیں. تو ذرا پہلی بات تو یہ سوچیں, انتظامی یونٹس یا صوبہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, کیا آپ ہر ایک کے لیے ایک چیف سیکرٹری لائیں گے؟ سر یہی ڈیبیٹ تو کرنی ہے, یہی چیزیں تو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنی ہے کہ کیا انتظامی یونٹس ہوں گے اور ان کا ڈھانچہ کیا ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. جیسے انہوں نے بہت ساری اپنی رکھتی, اور یہ باتیں ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پر بھی اور ہر جگہ پر یہی باتیں زیر بحث ہیں کہ ایک تو انتظامی ڈھانچہ کیا ہوگا, اور جو سب سے اہم پوائنٹ ہے 2/3 میجورٹی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک پیج پر آنا از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی ہم آئین میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتے. تو 2/3 میجورٹی کے لیے ابھی ہمیں کس طرح کے چینجز یا کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوگا تاکہ تمام پارٹیز ایک پیج پر آ سکیں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کل مبشر کو سن کے, اور since he had been Lord Mayor Lahore, though for a very short time, I think year and a half he stayed. اور انہوں نے جو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھے ویری پریکٹیکل تھے, کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب پڑھنے لگتے ہیں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. جو انہوں نے اسٹاف تک بات کی کہ کس کا اسٹاف کہاں جائے گا, اینڈ ہی نوز دیٹ بیفور ہم فرام 99 to 2002 I was چیف ایگزیکٹو لاہور, اینڈ وی ڈیسائیڈیڈ ٹو میک یہ جو آگے ٹاؤن بنانے تھے لاہور کے, جو آج کل ہیں عزیز بٹی ٹاؤن ہے, نشتر ٹاؤن ہے, سو اینڈ سو, تو یہ ہم نے 6 ٹاؤن بنائے جی. ان کے لیے اسٹاف وی ٹک اباؤٹ 2 years, اور 2.5 years کے بعد ہم نے الیکشن کروائے جس میں ناظمین بنے. میاں عامر ٹک اوور ڈسٹرکٹ ناظم, اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ نائب ناظم, پھر ہم نے ٹاؤن ناظم بنائے انیشلی 4 then 6, اور پھر اس طرح آج کل ایکسپینڈ ہو کے میرے خیال میں 10 ہو گئے. تو ان کے اسٹاف, وی ٹک 3 years ٹو کمپلیٹ دی اسٹاف. اچھا, پھر ان کے ریسورسز ہیں. کل مبشر نے جب ٹیک اوور کیا تو یہ تو ساری چیزیں بنی بنائی تھیں, بٹ اسٹل آپ دیکھیے گا کہ ان کو ایکسپینشن کرنی پڑی, اس کے لیے اچھا خاصا ٹائم اور ریسورسز تھے. بالکل. تو بٹ پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ پرابلم تو آتے ہیں, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن کرنا ہے. میں ول کم فرام دی ٹاپ. The decision has been taken by the political government, the Prime Minister and the Field Marshal General Asam. Of course, he is supporting on every step to the political government. Exactly. And he desire کہ پاکستان کے پرابلمس کو کم کیا جائے. بالکل. اور اگر ان کو کم کرنا ہے تو پھر پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا پہلے, بالکل, کہ کون کون سے پرابلم ہے. اس میں یہ ایک لیڈنگ پرابلم ہے ایڈمنسٹریشن کا کہ لارجر پروونسز ایٹ دی مومنٹ اس وقت ان حالات کے اندر مینج کرنا مشکل ہے. اگر کوئی ایک خاص پارٹی یا کوئی ایک خاص حلقے سے بندہ جب آ کے کسی آئی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جو نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب اس کے اندر ہے کیا کہ جب آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تو پھر اس کے اندر کنسنسس کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اٹس اے نیشنل پروجیکٹ. یہ کسی نہ خالی فوج کا ہے, نہ خاص کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے, نہ کسی ایک صوبے کا ہے. یہ پاکستان اٹس اے پاکستان پروجیکٹ, اینڈ دس مسٹ بی ویری ویل ڈیلیبریٹڈ, تھاٹ آؤٹ, پٹ ٹوگیدر, آل ایگز ان ون باسکٹ. تو پھر آپ نے چلنا باہر کی طرف. بالکل. جب یہ آپ کر لیتے ہیں, جو بات کر رہے ہیں کل مبشر, وہ پریکٹیکل بات ہے ڈاؤن ڈسٹرکٹ لیول کی بات. ایگزیکٹلی. آپ نے اسٹریٹجک ڈیسیژن کر لیا, اس کے بعد آپ نے ڈویژن کا ایک پرنسپل ڈیسائیڈ کر لیا. میں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, میں کر لیتا ہوں پھر آپ نے جانا. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ ڈیسیژن آپ نے کر لیا کہ پاپولیشن بیسڈ ہوگا یا جغرافیکل ہوگا. دس از سیکنڈ اسٹیپ. جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں جو بل پاس ہونا ہے, سب سے پہلے کنسنسس, پھر آپ نے نیشنل اسمبلی میں بل پاس کرنا ہے. بالکل. کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ ان لائنز کے اوپر کریں. صوبائی اسمبلی ایٹ از آن یا ایٹ اٹس آن نہیں کر سکتی کہ سندھ کہے کہ ہم نے 4 صوبے بنانے ہیں. آپ نے نہیں, نیشنل اسمبلی سے ڈائریکشن آئے گی, سینٹ سے ڈائریکشن آئے گی, دی پروونشل اسمبلی از سپوز ٹو ڈو اٹ, اور وہ امپلیمنٹ کریں گے اس کو. مجھے پیچھے بالکل یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں یہ اس کو بالکل کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ کر لیتے ہیں پروونشل کے اوپر, آپ کو ایک بات تھوڑی سی میں پوری کر, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایکچولی ہمارا وقت ہے بریک کا, تو ہمیں بریک لے لیا, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو. یس اٹس ویری امپورٹنٹ. یہیں سے شروع کریں گے, ادھر لے کے چلو جہاں کل مبشر جو بات. بالکل, یہاں سے ہی شروع کریں گے. یہاں وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
बैक प्रोग्राम में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो मंसूबा है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये किसी एक सूबे का या एक पार्टी का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, तो इसको प्लान भी उसी तरीके से करना चाहिए ताकि ये पूरे पाकिस्तान में एक साथ और अहम जो मसाइल है उनको हल करते हुए जो इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी ब्रिगेडियर साहब, हम एक बड़े अहम पॉइंट पर बात कर रहे थे। हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो नेशनल लेवल पर डिसीजन हो गया आपका, बिल्कुल, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोविंशियल पार्टीज मस्ट सपोर्ट इट। उसके बाद नेशनल असेंबली के अंदर एक बिल पास हो और वहाँ से अप्रूवल हो कि कौन कौन से प्रोविंस के कितने प्रोविंसेस बनने चाहिए। अकॉर्डिंगली उसको भेजा जाए प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर और प्रोविंशियल असेंबलीज जो है उसको अप्रूव कर दे। अच्छा, अब अगला स्टेप कौन सा रहता है? इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि एक नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनाई जाए ऑफ द वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपर्ट पीपल। यस, हर सूबे के अंदर एक कमेटी बनाई जाए, वेरी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपर्ट पीपल। दे वर्कआउट के जी हमारे सूबे में रिसोर्सिस को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए कितने सूबे बन सकते हैं। दे गिव अ रिकमेंडेशन, उसका टाइम लाइन लगा दें आप कि 1 महीने के अंदर ये प्रोविंशियल कमेटीज ने सबमिट करनी है नेशनल कमेटी को ये रिपोर्ट। ओके, एंड दिस नेशनल कमेटी कैन प्रेजेंट दिस टू द नेशनल असेंबली और ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ, Yes. और उसके अंदर सारे प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर भी बैठे हों। इनसे थॉरोली डिस्कस करके उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आप जो प्लस माइनस कर सकते हैं अथॉरिटीज उसको किया जाए, बिल्कुल, एंड देन इट शुड बी सेंट डाउन। अच्छा, निचले लेवल पे एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप हर डिवीजन को यू कन्वर्ट इनटू अ प्रोविंस। Yes. 37 डिवीजन है पाकिस्तान के। अब इसके टोटल जो बनते हैं बिल्कुल। आप उतने प्रोविंसेस बना दें। हर डिवीजनल हेडक्वार्टर का एक बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है, उसको आप रीइंफोर्स करें और उसको एक स्मार्ट कैबिनेट बना के, असेंबली बना के आप उसको कन्वर्ट कर दें, आपके रिसोर्सेज बच जाएंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप उसको बनाते हैं तो जो लाहौर डिवीजन आएगा उसके हिस्से में तो पंजाब असेंबली आ जाएगी। एग्जैक्टली। तो जो बंदा फैसलाबाद बैठा हुआ वो कहेगा कि जनाब लाहौर वालों के पास तो हर चीज़ बनी बनाई है, मेरे पास क्या आया। बिल्कुल। या गुजरांवाला वाला कहेगा कि मेरे पास क्या आया, बिल्कुल, बिकॉज उसके पास तो कोई असेंबली नहीं बनी हुई है, बट लाहौर से तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, बावलपुर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसको भी आइडेंटिफाई किया जाए कि डू वी गो डाउन टू द डिवीजनल लेवल, तो इट विल बी अ टू स्मॉल। एक और भी बड़ा फैक्टर है, ये भी मैं आपको बता दूं, अभी पाकिस्तान को 4 चीफ मिनिस्टर नहीं संभाले जाते, तो जब 37 चीफ मिनिस्टर निकलेंगे एक पूरी फौज, वो कैसे संभालेंगे? दिस इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। उनकी पावर्स क्या होंगी भाई? जब चीफ मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर, वो हमारे एक चीफ मिनिस्टर होते थे बलूचिस्तान के, रईसानी साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे, आज कहाँ होंगे, वो कहते थे डिग्री डिग्री होती है, चाहे वो जाली हो या असली हो। तो भाई वजीर आला होता है, चाहे वो एक डिवीजन का होगा या वो पंजाब पूरे का 12 करोड़ आबादी का होगा, तो उसका प्रोटोकॉल वही होगा। सही। तो ये जो चीजें हैं, अगर आपने जो 4 चीफ मिनिस्टर इस वक्त यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज, जब आप डिवीजनल लेवल पे जाएं तो आपके सारे रिसोर्सेज तो एक चीफ मिनिस्टर खा जाएगा। सर, ये वही काबीना खा जाएगी, तो लोगों को क्या मिलेगा? और यही वही सवाल आता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इन सारी चीजों को देख के, तो हर दूसरी तरफ एक जहाज लेके फिर रहा होगा चीफ मिनिस्टर, बिकॉज अगर लाहौर वाले के पास होगा जहाज तो गुजरांवाला वाला भी मांगेगा कि भाई मैं भी चीफ मिनिस्टर हूं। बिल्कुल। तो ये जो एसओपीज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये निचले स्टाफ तक और है, ये आप पहले ऊपर सॉर्ट आउट करें चीफ मिनिस्टर लेवल पे, एग्जैक्टली, फिर आप डाउन दी लेडर, फिर आप जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो तब जाके इनका होगा कि आपने किस तरीके से जाना है। और इट्स अ वेरी बिग डिबेट, और इस डिबेट को नेशनल लेवल पे नेशनल कमेटी जो है वो फाइनलाइज करे, प्रेजेंट करे। और आई रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है था, ये कौमी प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, लेकिन इस वक्त इसको जो सबसे बड़ा लीडिंग रोल जो अदा कर रहा है, लेट मी कमिट के फील्ड मार्शल आसम मनीर का आइडिया है कि लेट्स सॉर्ट आउट दोज इश्यूज पाकिस्तान के जो पिछले 50 साल या 60 साल से चल रहे हैं, सिट टुगेदर एंड रिजॉल्व इट। सर, कर्नल साहब की तरफ आते हैं। कर्नल साहब, अब बड़ा डिटेल में जो है ब्रिगेडियर साहब ने कुछ चीज़ों के ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि ये ऑप्शंस हो सकती हैं और इन चीज़ों को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है और डाउन द लेडर हमें किस तरह से जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आप इन सजेशंस में से आपका क्या ख्याल है कि कौन सी जो सजेशन है वो ज़्यादा बेहतर है, या आपके अपने ओपिनियन में कुछ इससे बेहतर ऑप्शन हो सकती है?
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ آج ہم یہ کر کیوں رہے ہیں, ہم یہ سوچ کیوں رہے ہیں. اس لیے سوچ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ میڈیا کے مطابق جی ڈی پی جو ہے وہ 2 پہ آ گئی ہے. یعنی کہ ختم ہے آپ کی, جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں, اور تیسرا جو پوائنٹ سب سے بڑا ہے وہ ہے پاپولیشن گروتھ جو کہ بے ہنگم بڑھ رہی ہے. سر بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن دیکھنا تو یہ ہے نا کہ حکومت کر کون رہا ہے, کس کی حکومت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ حکومت تو نون لیگ کی ہے. میری آپ پر سنیں تو اس لیے کیا ہے آپ کو جو ہے نا اکانومی اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہے کہ اب ہم اس طرح آ گئے ہیں کہ جی وہ جو صوبوں کو حصہ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ فیڈریشن کے پاس زیادہ رہے اور فیڈریشن ہے وہ اپنے معاملات کو چلا سکے. دنیا میں ہے ایسا, فیڈریشن کے پاس ڈیفینس ہونا چاہیے, فورن پالیسی ہونا چاہیے, فائنانس ہونا چاہیے, اور ایک آدھا اور محکمہ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ پیسے ساڑھے کو لے گئے نہیں, 35-36 صوبے بنا رہے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو چلائے گا کون؟ اب آپ میرے ساتھ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ آپ 35-36 جو چیف منسٹر لائیں گے وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس آئیڈیا کو آپ جیسے لوگ ہی تو چلائیں گے نا, جیسے ابھی تک چلاتے آ رہے ہیں, آپ جیسے ینگسٹرز ہی چلائیں گے. میں ینگسٹر نہیں ہوں بیٹا. اس آئیڈیا کو زیادہ پروموٹ کر رہی ہے بیوروکریسی, جو میرا خیال ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے چیف سیکریٹری بن جائیں گے. انہیں پتا ہے کہ ہر چیف سیکریٹری کے ساتھ ایڈیشنل چیف سیکریٹری, ڈپٹی سیکریٹری, سیکشن آفیسر. اور آج آپ ذرا دیکھیں اے سی صاحب جب نکلتے ہیں کسی ضلع سے, تحصیل سے, تو ان کے پاس کم از کم 2 ڈالے یا 3 گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ 2 پولیس والے ہوتے ہیں. تو سر ہم یہ ڈالے کم کر لے, کیا خیال ہے, وہ زیادہ آسانی ہو جائے گا؟ سر یارانہ پہلے تو آپ یہ اخراجات کم کریں نا, اس کے بعد نمبر 2 آ جائے نا کہ فائنینشیل کنڈیشن آپ کی یہ ہے. اور دوسری بات پر آپ آئیں کہ اس وقت ملکی حالات کیا ہیں, بلوچستان کے کیا حالات ہیں, کیا وہاں یہ کر پائیں گے؟ آزاد کشمیر کی کیا سچویشن ہے؟ میں یہاں نیو یارک میں بیٹھا ہوں, ساری دنیا کا میں میڈیا سن رہا ہوں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, ہم خیریت سے اس ٹرمائل سے گزر جائیں. اور کے پی کے والی حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ کہتا ہے جی میں چڑھائی کر دوں گا اسلام آباد پر, تو میں چھڑا کے لاؤں گا اپنے لیڈر کو. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس لیول پر کھڑے ہیں. آپ کیوں نہیں آتے لوکل گورنمنٹس کی طرف؟ یہاں ساری دنیا میں لوکل گورنمنٹس کا نظام اتنا بہترین چل رہا ہے, آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں, ان کے آپ الیکشنز کروائیں, ان کو ڈیوالو کریں اتھارٹیز. اب مثلا میں نیو یارک میں بیٹھا ہوں, میں نے شکاگو کی بھی وزٹ کیا تھا, چائنا کا کیا تھا, ایران کا کیا تھا, تنزانیہ کا کیا تھا, اور پتہ نہیں 3-4 ملکوں میں. وہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے علاوہ بھی کوئی گورنمنٹ ہے. جب الیکشنز آتے ہیں نیشنل لیول کے تو وہ 2-4 چیزوں کے اوپر کرتے ہیں کہ جی ہم جی آپ کی انشورنس کم کر دیں گے, تنخواہیں بڑھا دیں گے, اور ہم دنیا میں. اچھا سر, ہمارے پاس چونکہ ٹائم بہت کم ہے, میں سب سے پہلے جاتے جاتے ایک سوال تو آپ سے یہ کرنا چاہوں گی. جو باتیں آپ نے کی ہم اس سے بالکل اگری کرتے ہیں, لیکن آپ کی موجودہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں اس سے اگری کرتی دکھائی نہیں دیتی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اپنی موجودہ گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں میں بالکل گورنمنٹ سے خوش ہوں, مگر مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ بھی ایک سٹیج پر آ کے بے بس ہو جاتی ہے. ہمیں لوکل گورنمنٹ کی طرف جانا. ٹھیک ہے سر, مجھے آخری جاتے جاتے ایک لائن میں سلوشن چاہیے. نئے انتظامی صوبے بننے چاہیے یا آپ کے نزدیک لوکل باڈیز ہونی چاہیے؟ لوکل گورنمنٹ جس طرح دنیا پوری کا نظام چل رہا ہے ان کو آپ کروا دیں. آپ ایک ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, جاتے جاتے ایک لائن میں آپ کا جواب کہ آپ کے نزدیک لوکل گورنمنٹ یا لوکل باڈیز کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے یا نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے؟ نہیں, آپ نئی انتظامی یونٹس بنائیں اور پھر لوکل باڈیز کو بھی آپ امپروو کریں. میں لیٹ می ٹیل یو, یہ نہیں ہوگا کہ آپ نئے پروونسز بنائیں گے تو پھر ایک صرف وزیر اعلیٰ چلائے گا. اس کا سیٹ اپ نیچے ڈسٹرکٹ کا بھی ہوگا, تحصیل کا بھی ہوگا, لوکل گورنمنٹ آپ بنائیں گے. تو آپ ایک ہائبرڈ سسٹم بنانے کی طرف تو نو ہائبرڈ نہیں, اٹ ول بی اے ویری پرفیکٹ سسٹم. آپ اسمارٹ یونٹس بنائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا میری لاسٹ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ انسٹیڈ آف گوئنگ فار 22 اور 23 اور 37 provinces, لیٹس میک 12 to 15 provinces. ہر ایک صوبے کے 3 سے 4 بنا لیں. وہ آپ کے لیے مینیجبل بھی ہوں گے, ان کا ایگزسٹنگ اسٹرکچر بھی آپ کے پاس موجود ہے, اور اس کو آپ مینیج بھی کر سکیں گے اور اس کو چلا بھی بہتر طریقے سے کہیں گے. بہت شکریہ بریگیڈیئر شفیع صاحب. ہمارے ساتھ موجود, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بحث تو کافی عرصے سے چل رہی ہے, لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی آتا ہے کہ ایک تو وہ تمام پارٹیز کو یکجا کرنا اور ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا جہاں پر وہ یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر سکے کہ اس ملک کا آگے فیوچر کیا ہوگا, کیونکہ اسی سے ہماری معیشت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ اب انتظامی یونٹس اور لوکل باڈیز کے اوپر جو ڈسکشن چل رہی ہے, اس کا ڈھانچہ جو ہے اس کو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے.
ہے اور اسی کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے حق میں ہو. ہمیں دیجیے اجازت, کل ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.